अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, जी हाँ, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। मतलब आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं फॉर ऑल द राइट और रॉन्ग रीजंस। ऑफ कोर्स जो तहरीक इंसाफ है, उनके सपोर्टर्स तो उनको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि लंदन में बैठ के जिस तरीके से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के बयानिए को तक़वियत दे रहे हैं, और जो यूट्यूब के ऊपर जो तबसरे और व्लॉग्स करते हैं, यकीनी तौर पर वो इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैं जो शख्सियात के ऊपर कम ही, और ख़ास करके इस तरह के लोगों के ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन ये इसलिए मैं इस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो आईएसआई है, इस केस से आपको ये अंदाज़ा होगा कि इन्होंने जो भी अपने एसेट्स बनाए या जो भी अपने असासे बनाए कि जो उनके लिए काम करेंगे, वो कैसे उन्हीं के ख़िलाफ़ हुए। तो शायद मेरे ख़्याल में ऐसी मिसालें हैं कि खुद आईएसआई को भी सोचना चाहिए कि जो उनका तौर तरीका है कि एक वो असासा खड़ा करते हैं और वो कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, वही जो एसेट है वो उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। तो जो ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है, ये भी उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और जहाँ तक रही बात कि तारीख भरी पड़ी है कि जिन लोगों पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने तकिया किया, वो एक वक्त आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही हो गए। सियासी मैदान में देखें तो इसकी बहुत सी मिसालें हैं, और अगर हालिया तारीख में देखें तो सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे सामने प्रोजेक्ट इमरान खान की है। इमरान खान की मिसाल हमारे सामने है कि कैसे इमरान खान को सबसे पहले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से इक़्तिदार में लाया, इक़्तिदार में लाने से पहले जो ग्राउंड बनाया उनके लिए, वो सब हमारे सामने हैं। और इसी तरह से अगर आप मीडिया में बहुत से जो ऐसे नाम, जो सहाफ़ी, जो एंकर्स, जो यूट्यूबर्स, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ दिया, जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा इमरान खान को इक़्तिदार में लाने से पहले पूरा एक उनके लिए ग्राउंड बनाया। और वो ग्राउंड कैसे बनाया कि उसमें इमरान खान के अलावा इमरान खान को एक मसीहा बनाकर पेश किया गया, जबकि इमरान खान के जितने जो सियासी मुखालफिन थे, उनको एक शैतान कह लें या करप्ट कह लें, ये बना के दिखाया गया। और ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमा हैं, सियासी जमातें हैं, उनमें करप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको एक तरफ एक ऐसा ईवल दिखाया गया कि जैसे इनसे बुरा कोई है ही नहीं। ये मेरे ख़्याल में उसमें एग्ज़ैजरेशन है। और उसमें उसके बाद आप कह सकते हैं कि आयरनी देखें कि जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया, तो वही जो मीडिया का एक ग्रुप था, वो जो सहाफ़ी, जो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार थे, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पूरा एक बयानिया तख्लीक किया और इमरान खान को वो इक़्तिदार में लाए, वही लोग फिर क्या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। और आज सबसे ज़्यादा वही लोग एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी कितनी कॉम्पिटेंट है कि वो कैसे लोगों के ऊपर आप कह सकते हैं कि अपना वक्त भी ज़ाया करती रही और अपने रिसोर्सेज भी डेफिनेटली ज़ाया किए होंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि जो सियासी जमातें हों, जो सहाफ़ी हों, वो तो बाकायदा तौर पर फ़ौजी तो नहीं होते। तो इसलिए आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलें, माज़ी में भी ऐसी मिसालें रही हैं कि जो भी एसेट्स आईएसआई ने बनाए सियासी एतबार से, वो उनके खिलाफ हुए। लोग नवाज शरीफ का भी नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी सियासत का आगाज़ जो है वो फ़ौज से ही शुरू किया। इसी तरह से जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उनको जनरल अयूब लेके आए, लेकिन फिर वो फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हुए। लेकिन क्योंकि वो सिविलियंस थे, तो उनके बारे में तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा बहुत ही कम हुआ है, ये बहुत रेयर एग्ज़ाम्पल्स हैं कि कोई जो उनका जो एक फ़ौजी अफ़सर है, वो एक्चुअली रोग हो गया हो, यानी कि अपने ही इदारे के खिलाफ हो गया हो। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, ये उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल है।
اب سب سے پہلے ظاہر ہے کہ کیونکہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ اب تو بڑے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور حال ہی میں بھی جو ان کا دو تین روز پہلے ایک ٹویٹ جس میں سامنے آیا، جس میں وہ موجودہ آرمی چیف پر یہ اس حد تک الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سازش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ عام طور پر اگر کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کا اپنے ادارے سے اختلاف ہو بھی تو وہ عام طور پر پبلکلی اس کو نہیں کہتے، اور یہ میرے خیال میں ایک کمال ہے عمران خان کی سیاست کا کہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جو تقسیم ڈالی ہے وہ اداروں کے اندر بھی ڈالی ہے، وہ جرنیلوں کے اندر بھی ڈالی ہے، فوجیوں کے اندر بھی ڈالی ہے، تو وہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ لیکن جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے، دیکھیں ہے تو آف کورس جب میجر ریٹائرڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ فوج سے شاید کوئی 21 سال سروس کی ہے فوج کے اندر، اور باقی بایو آپ ان کا دیکھ لیں، لیکن جو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہا ہوں یقینی طور پر شاید آپ کو پتہ بھی ہوں، بہت سے کم لوگوں کو شاید پتہ ہوں۔ دیکھیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج سے چند سال پہلے ان کو جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور جنرل باجوہ جو تھے آرمی چیف تھے، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ذکر ہوتا تھا جی 5th جنریشن وارفیئر، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت جنرل آصف غفور، وہ بڑا ذکر کرتے تھے، اور آئی ایس پی آر نے بھی اس وقت ینگ انٹرنز کو بھرتی بھی کیا کہ کیسے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کے پروپیگنڈے کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے۔ تو یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے اس کو جنرل فیض کے دور میں آئی ایس آئی نے ہائر کیا، اور ان کو ہائر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ 5th جنریشن جو وارفیئر سو کالڈ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بھارت کے اندر ایک اسی طرح کے ایک ریٹائرڈ میجر ہے، میجر ریٹائرڈ گورو آریہ، وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹی وی شو کے اوپر انڈیا میں پروگرام بھی کرتا ہے، وہاں پہ کامنٹیٹر بھی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے وہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، مطلب پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ، اور اس میں کوئی حیران کن ہونے والی بات نہیں ہے کہ شاید وہ را کا ایک ایسٹ ہے، اور اس کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ پاکستان جو مخالف پروپیگنڈا ہے اس کو آگے لے کے جایا جائے۔ تو پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کیوں نہ ہم میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بھی ایک جو میجر ہے ریٹائرڈ اس کو تیار کریں، جو ایگزیکٹلی وہی کام کرے لیکن پاکستان کے نقطہ نظر کو آگے لے کے آئے، اور جو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہ جو پاکستان کی طرف سے یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو ہے اسی طرح کا پروپیگنڈا کرے، اور جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے اور جو میجر فوکس ہے وہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا اس کا مقصد۔ اب یہ بات مجھے کیسے پتہ چلی کہ جب شروع میں یہ بالکل ان نون کوانٹٹی تھا، یہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد اس نے کوئی ٹویٹ کیا، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، اور وہ ٹویٹ ایسا تھا کہ میں ویسے ہی پرووک ہوا کہ کیونکہ میں فارن پالیسی اور فارن افیئرس کرتے ہوئے مجھے کور کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، 15-17 سال ہو گئے ہیں، تو وہ کوئی ٹویٹ بڑی اہم سی تھی، تو میں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ کر دیا۔ تو کچھ دیر کے بعد مجھے ایک جاننے والے کا فون آیا، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کامران بھائی ایسے نہ کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ نے ہمارے دوست ہیں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا تو آپ نے ان کو ٹویٹ میں کچھ ایسی بات کیا، وہ ویسے ہی، تو آپ ایسا نہ کریں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر آپ سے کیا چھپانا کہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ ہے جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتے ہیں، تو ہم جو میجر ریٹائرڈ یہ عادل راجہ ہیں یہ ہم ان کو تیار کر رہے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ جو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، تو آپ اگر اس طرح سے ان کو اگر ایکسپوز کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی، تو آپ کائنڈلی ایسا نہ کریں۔ تو پھر شروع میں اگر آپ دیکھیں یہ یوٹیوب چینل بھی بنایا، اس کے بعد پھر جو سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی وی کے اوپر کوئی یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ شوز بھی کرتا رہا، سارا فوکس جو تھا وہ بھارت کے اوپر تھا کہ بھارت کی فوج کے اندر یہ ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، مطلب ایک کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان کا جو ہے وہ میجر گورو آریہ بنے۔ تو یہ کام تو چلتا رہا اس وقت تک جب تک اختلافات نہیں ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیم پیج تھا عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان۔ جب ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اختلافات جب ہوئے
تو اس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ فوج نے کہا کہ یا جنرل باجوہ نے کہا کہ اب وہ عمران خان کی اس طریقے سے حمایت نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد آئی، اور تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد عمران خان کی چھٹی ہو گئی۔ تو وہاں پر یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہیں، انہوں نے جو ان کو آئی ایس آئی نے ہائر کیا تھا کہ انڈیا کا آپ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کریں گے، پاکستان کے نیریٹو کو آگے لے کے چلیں گے، تو انہوں نے وہاں پر پوزیشن بدل لی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور خاص کر کے جنرل باجوہ کو۔ اور یہ اپریل 2022 تک جو پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، جو ریٹائرڈ فوجی افسران کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے ترجمان بھی تھے۔ لیکن پھر جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا شروع کیا اور عمران خان کی حمایت میں کھل کے آ گئے، تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا گیا، جو ایکس سروس مین کے جو ترجمان تھے وہاں سے، اور پھر ان کی فیملی کو تنگ بھی کیا گیا، اور پھر یہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے اور لندن چلے گئے۔ اور اب وہ لندن میں بیٹھ کے اب ایگزیکٹلی وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے، جنہوں نے ان کو ہائر کیا تھا، ان کو ایوارڈ دینا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہائر تو انہوں نے کیا تھا کہ وہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ، جو بھارت کا ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، کہ اس کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کریں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو کام کر رہا ہے، یہ کام میجر ریٹائرڈ گورو آریہ بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کا بھی باپ نکلا ہے، کہ جس طریقے سے خاص کر کے پاکستان کی فوج کو، فوج کی قیادت کو باہر بیٹھ کے جس طریقے سے للکار رہا ہے، جس طریقے سے وہ انسائٹ کر رہا ہے، آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ریبیلین ود ان دی فورسز۔ اور یہ شاید اس طرح کا کام تو میجر ریٹائرڈ گورو آریہ بھی نہیں کرتا، اور یہ وہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک انٹرسٹنگ اور کلاسک اگزامپل ہے کہ کتنے کمپٹنٹ لوگ ہیں ہمارے، جو اس طرح کے آئیڈیاز کو کنسیو کرتے ہیں، کہ لائے ایک شخص کو ففتھ جنریشن وار فیئر کے نام پہ کہ وہ پاکستان کے نقطۂ نظر کو آگے بڑھائے گا، پاکستان کے جو فوج کے مفادات ہیں اس کو آگے لے کے چلے گا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں پاکستانی فوج کا اور پاکستانی فوجی قیادت کا، اور جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی، اس کا سب سے بڑا میرے خیال میں اس وقت دشمن بنا ہوا ہے، اور کوئی ایسا موقع یہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جانے نہیں دیتا کہ جہاں پر جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے اس کو یہ نشانہ نہ بنائے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس سے یقینی طور پر آپ کو سبق سیکھنا چاہیے، لیکن کیا ہمارے ادارے کیا اس سے سبق سیکھیں گے کہ آپ کیسے لوگوں کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اپنا ٹائم اور ریسورسز سپینڈ کرتے ہیں، جو بالآخر آپ کے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ سویلین کی حد تک تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے، یہ فوج میں بھی رہا، پھر فوج کے بعد جیسے میں نے کہا کہ آئی ایس آئی نے اسے ففتھ جنریشن وار فیئر کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈر کے طور پر اسے ہائر کیا، کہ یہ جی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا بھرپور جواب دے گا، اور آج الٹا جو ہے وہ گلے پڑ گیا ہے میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے۔ اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک امپورٹنٹ اس طریقے سے تھا، کیونکہ میجر ریٹائرڈ عادل راجہ آج کل بہت زیادہ خبروں میں بھی ہے۔ ایک 2 روز پہلے وہ جو یو کے کی میٹروپولیٹن پولیس ہے اس کے نام سے ایک فیک لیٹر بھی جاری ہوا کہ شاید اس کو انکوائری کے لیے بلا لیا گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ لیٹر فیک ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کو کیوں نہ آگاہ کروں کہ یہ جو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ ہے یہ کون ہے۔ بنیادی طور پر جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی اس کو پاکستان کا میجر گورو آریہ بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی آئرونک بات ہے، وہ پاکستان کا میجر گورو آریہ کیا بنتا، وہ تو میرے خیال میں بھارت کے میجر گورو آریہ کا بھی باپ بن گیا ہے، اور پاکستانی فوج کو اب مسلسل جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔